औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 10th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने परवेज इकबाल साहब की जो क्वालिफाइड गाइड है उसका सब्जेक्टिव पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा है नदवा दारुल उलूम। ये जो नदवातुल उलमा भी इसको कहा जाता है। तो ये जो तहरीक स्टार्ट हुई थी अलीगढ़ मूवमेंट के बाद और देवबंद मूवमेंट के बाद, तो इसका बेसिक जो है पर्पस वो क्या था, आज इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको दी नदवा मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको नदवा दारुल उलूम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या था, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो दारुल नदवा है, इसका बेसिकली जो पर्पस ये था कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है, मुसलमानों का ये ख्याल था कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये दुनियावी अलूम के साथ साथ जो रिलीजियस अलूम है, जो इस्लामिक नॉलेज हैं, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कल्चर ट्रेडिशन है, उनके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उनका ख्याल था कि ये सेकुलरिज्म की तरफ जो है ना वो हमें लेकर जा रही तरीके अलीगढ़। तो इसके बाद फिर उन्होंने जो यानी कि बड़े सगीर के मुसलमान थे, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। इसको नदवा मूवमेंट कहा जाता है, इसको यानी नदवा तहरीक जो है ना वो कहा जाता है। ये स्टार्ट हुई और इसमें फिर उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लामिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है ना वो नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। मुस्लिम लीडर्स बिलीव्ड दैट अलीगढ़ मूवमेंट वाज अनएबल टू फेस द न्यू चैलेंजेस टू द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी इस्लामिक वर्ल्ड को जो न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसको जो है ना वो यानी कि उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अलीगढ़ जो है ना वो नाकाम हो चुकी है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो नए चैलेंजेस को फेस कर सके, ठीक है। मोर ओवर दे थॉट, इसके बाद उन्होंने सोचा दैट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी अकेडमीज too were unable to keep pace with the educational need of the contemporary world. Therefore, they wanted to involve such a parallel curriculum as child equip the student with the knowledge of religious science side by side with worldly science। यानी ये जो बर सगीर के मुसलमान थे, उन्होंने ये कहा कि हमने क्या करना है। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड अकेडमी और रिलीजियस रिलीजन की जो तालीम है, जो मजहबी तालीम है, जो इस्लामिक तालीम है, इसको फैलाने के लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है या जो एकेडमीज हैं वो इस काबिल नहीं है कि टू कीप पीस विद एजुकेशन नीड के वो एजुकेशन की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें, उसको फिलफुल कर सकें, ठीक है, ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो यानी कि जो इसके हम असर दुनिया है उसके अकॉर्डिंग, देयर फोर दे वांटेड टू इन्वॉल्व इवॉल्व द सच अ पैरेलल करिकुलम। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये जो ब्रिटिश करिकुलम था उसके साथ जो है ना वो एक करिकुलम, इस्लामिक करिकुलम जो है ना वो डेवलप किया, ठीक है। as could equip the student with the knowledge of religious, जिसका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि हमने बच्चों को रिलीजियस नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक वैल्यूज, कल्चर, स्टैंडर्ड जो है उनके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को बताना है, साइड बाय साइड विद द वर्ल्डली साइंस। जो हमारा ये जो नॉलेज चल रहा है, जो साइंस का नॉलेज है, उसके साथ साथ हमने रिलीजन का नॉलेज भी बच्चों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम इसका उर्दू जो तर्जमा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुसलमान जो रहनुमा है, जो मुस्लिम रहनुमाओं का ख्याल था कि अलीगढ़ तरीक दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस का सामना करने से कासिर है, यानी कि वो
جو نیا چیلنجز دنیا کو فیس کر رہے ہیں، اسلامک ورلڈ کو وہ کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو فیس کرنے میں ناکام ہے، یعنی کہ قاصر ہے۔ مزید یہ کہ ان کا خیال تھا کہ مذہبی ادارے اور اکیڈمیاں بھی عصری دنیا کی تعلیمی ضروریات سے آمانگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ بھی مسلمانوں کی جو نئی جنریشن ہے اس کو صحیح طرح سے ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ ایسا متوازی نصاب تیار کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا نصاب بنائیں جو طلباء کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے علم سے بھی آراستہ کرے، یعنی ہم دنیا میں جو سائنس ٹیکنالوجی ہے اس کے علم کے ساتھ ساتھ جو اسلامک نالج ہے وہ بھی ہم بچوں کو پرووائڈ کریں۔ تو اس کے بعد جی سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اے پوائنٹ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ آف دارالعلوم، ندوہ دارالعلوم جو ہے اس کو ندوہ دارالعلوم کا قیام 1898 کے اندر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دارالعلوم ندوہ ہے یہ کب اسٹیبلش کیا گیا، تو اس کو 1898 کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا، آن دی انیشیٹو آف مولانا شبلی نعمانی۔ یہ مولانا شبلی نعمانی صاحب جو ہیں ان کا انیشیٹو تھا، یعنی کہ ان کی رائے تھی، ان کی اوپینین تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دی علماء آرگنائزیشن، علماء کی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ندوۃ العلماء ان دیئر لکھنؤ سیشن آف 1894، یعنی کہ علماء کا ایک سیشن جو ہوا لکھنؤ میں، یعنی کہ 1894 کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، ڈیسائیڈ ٹو اسٹیبلش دارالعلوم ندوۃ العلماء، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ ایک ڈیسیجن لیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک الگ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ بنائیں گے، جس میں جو دنیاوی علوم ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک جو ویلیوز ہیں، اسلامک جو کلچر ٹریڈیشن ہے، اسلامک نالج بھی بچوں کو پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بٹ ڈیو ٹو سم فائنینشیل کنسٹرین، یعنی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے یعنی کہ یہ اسٹارٹ نہ کیا جا سکا، ریگولر ٹیچنگ ورک کوڈ اسٹارٹ ان 1898 ایٹ مولانا محمد علی منگیری واز اپوائنٹڈ دی فرسٹ ایڈمنسٹریٹر مینیجر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کی بیسیکلی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی گئی تھی، 1894 کے اندر، لیکن 1898 کے اندر جو ہے نا پراپر اس کی ورکنگ جو ہے نا اس نے کرنا سٹارٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا بھی گیا پریویس ایگزام میں، تو وہ ہمارے پاس ہیں مولانا محمد علی منگیری، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں ایٹ ندوت العلماء۔ مولانا شبلی had the same position and status as Sir سید احمد خان enjoyed at علی گڑھ، یعنی کہ شبلی نعمانی جو ہے ان کی وہی حیثیت تھی اس میں ندوۃ العلماء میں جو سر سید احمد خان کی علی گڑھ کے اندر تھی، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ مین جو کام ہے وہ شبلی نعمانی جو ہے انہوں نے کام کیا، کیونکہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا تھا، جیسے کہ طریق علی گڑھ کے لیے مولانا ظفر علی سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ایک آئیڈیا دیا تھا، ایک پلیٹ فارم دیا تھا، اس کے اوپر چل کر انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو ہے، ایک انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ یہ موو کرتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس مقاصد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دی آبجیکٹو آف دی ندوہ موومنٹ ور ٹو چارٹ ڈاؤن آ کورس ان بٹوین دیوبند اینڈ علی گڑھ، یعنی کہ دیوبند اور علی گڑھ جو ہے اس کے درمیان جو چارٹ ہیں اس کو ترتیب دیا جائے، ندوہ طریق کے مقاصد اور دیوبند اور علی گڑھ جو طریقوں کے درمیان ایک راستہ ترتیب دیا گیا، یعنی کہ ان کے درمیان ایک روڈ میپ جو ہے نا وہ بنا دیا گیا کہ آپ نے کن کن یعنی کہ سٹیپس کو فالو کرنا ہے یا کس پروسیجر کو فالو کر کے آپ نے ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ They aimed at reforming and then harmonizing the religious science curriculum with the modern trends and demand of knowledge۔ یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ندوۃ العلماء ہے، اس کا جو آبجیکٹو ہے، ان کے آبجیکٹو دینی علوم کے نصاب کی اصلاح اور پھر اس سے جدید رجحانات اور علم کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، یعنی کہ
جو ہم بچوں کو نالج پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ریفارمس لے کر آنا، اور پھر اس کے اندر جدیدیت ماڈرنائزیشن جو ہے نا وہ لے کر آنا، چینجز لے کر آنا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی دے آل ایمڈ آف بینیفیٹنگ فار دی ماڈرن سائنس، تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جدید علوم سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکے، جو جدید علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو نالج ہے ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس سائلنٹ فیچر آ جاتی ہیں، کچھ اس کی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ تو سائلنٹ فیچر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ریفارمیشن آف کریکولم، یعنی کریکولم کی اصلاح کرنا، کریکولم کو ترتیب دینا، نصاب کی اصلاح کرنا۔ تو ان دی ندوہ کریکولم agencies of the Holy Quran belief and Islamic jurisprudence were emphasized. Modern philosophy and English language were also included in the curriculum. یعنی ندوہ کا جو نصاب ہے، نصاب میں قرآن کریم کے جو عقائد ہیں، جو اسلامی فقہ کی تفسیر ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ جب ندوہ کا کریکولم بنایا گیا تو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے، جو عقائد ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسلامی فقہ کی تفسیر ہیں، اس کے اوپر فوکس کیا گیا۔ ماڈرن فلاسفی اینڈ ایجوکیشن لینگویج ور آلسو انکلوڈ ان دی کریکولم، تو جو نصاب ہے کریکولم کو یعنی کہ نصاب میں جدید فلسفہ اور انگریزی زبان کو بھی شامل کیا گیا۔ طلباء کی تربیت ندوہ ایک رہائشی ادارہ تھا، اور اس لیے یہاں پر پریکٹس جو ہے نا وہ بچوں سے بھی کروائی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشن تھا جہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹریننگ آف اسٹوڈنٹ، کہ اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ بھی ہم نے کروانی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو کوئی نالج دی ہے تو ہم نے اس کا بچے سے ایکسپیریمنٹ بھی کروانا ہے، ایکسرسائز بھی کرانی ہے، پریکٹس کروانی ہے۔ ندوہ واز ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشن، ندوہ کیا ہے؟ ایک ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس میں بچے رہتے تھے۔ دیئر فور ہیئر پریکٹیکل ٹریننگ was also given to the student alongside their academic education، یعنی اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی دی جاتی تھی، پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی، ایکسرسائز بھی ان سے کروائی جاتی تھی۔ جسٹ منٹ۔ اوکے جی، تو ٹریننگ آف دا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس میں یعنی کہ یہ ایک ریزیڈینشیل جگہ تھی جس میں بچوں کو رکھا جاتا تھا، پھر بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، اور اس میں بچوں سے کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بھی پرفارم کروائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگین انڈسٹریل آرٹ واز آلسو انکلوڈ ان دی ندوہ پروگرام، تو ندوہ پروگرام جو ہے اس میں صنعتی فنون کو بھی شامل کیا گیا، ہم بچوں کو سکلز کی طرف لے کر جائیں، بچے سکلز کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، یعنی کہ اساتذہ اور جو طلبہ ہے ان کا ریلیشن بھی قائم کیا گیا۔ A very pleasant atmosphere prevailed at Nadwa regarding the student-teacher relationship. Allama Shibli Numani took great pains training his people. He trained them in such a way that their socialistic level was excellent, writing abilities were superb۔ یعنی کہ طالب علم کے اساتذہ کے ساتھ، استاد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ندوہ جو ہے، ندوہ میں بہت خوشگوار ماحول جو ہے نا وہ رہا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹیولی جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
علامہ شبلی نعمانی نے اپنے شاگردوں کو تربیت بہت مشقت سے کی۔ اس نے ان کی تربیت اس طرح کی کہ ان کی علمی سطح جو ہے نا وہ بہترین ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ ایکسیلنٹ پرفارمنس جو ہے نا وہ دینا سٹارٹ کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ سلائڈ میں موو کرتے ہیں ماڈرن عربک کی جو عربک لینگویج ہے اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ فوکس کیا گیا۔ ایٹ ندوہ ماڈرن عربک واز ٹاٹ ایز اے لیونگ لینگویج۔ ندوہ میں جدید عربی ایک زندہ زبان کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ اس میں کیونکہ عربی کے اندر لینگویج کے اندر چینجنگز آتی رہتی ہیں، تو ندوۃ العلوم کے اندر جو ہے نا وہ جدید عربک جو لینگویج ہے اس کے اوپر بھی فوکس کیا گیا۔ To graduate of this institution were well versed in the art of Arabic writing and speech۔ تو اس یعنی کہ ادارے کے فارغ و تحصیل افراد عربی لکھنے کے فن پر عبور رکھتے تھے۔ ٹو گریجویٹ آف دس انسٹیٹیوشن، یعنی کہ ندوۃ العلماء سے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ یعنی کہ جو رائٹنگ ہے اس کے حوالے سے یعنی کہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ عربی لکھنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹی تھی۔ اس کے بعد جی یعنی کہ فارغ التحصیل جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، عربی لکھنے کے فن پر عبور رکھتے تھے اور ان کی اس صلاحیت کو خاص طور دنیا کے عربی بولنے جانے والے ممالک میں سراہا گیا، ٹھیک ہے۔ This capacity on their part was greatly honored especially in Arabic speaking countries of the world۔ یعنی یہ جو عربک رائٹنگ ہے اس کو اس قدم کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ جو عربک کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ، یو کے، کویت، اور اس کے علاوہ ایران، عراق کے جتنے بھی کنٹری عربک لینگویج یوز کرتے ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ آنر سے اس کو نوازا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کانٹیکٹ ود دی اسلامک ورلڈ، یعنی کہ ہم نے جو نالج ہے اس کو اسلامک نیو جو نالج ہے اس کو اسلامک ورلڈ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ عالم اسلام سے رابطہ کریں، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن بلڈ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ آف ماڈرن عربک انشورڈ ماسٹری آرٹ آف Arabic writing and speech and doing to contact with different Arabic Egyptian scholar, this movement remained closely linked with entire Islamic world۔ یعنی جدید عربی کی تعلیم نے عربی تحریر اور تقریر میں مہارت حاصل کی، اور مختلف عربی مصری سکالر سے رابطے کی وجہ سے یہ تحریک پوری دنیا کی داخلی آزادی اور خود مختاری سے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عربک لینگویج جو ہے نا وہ بہت سے کنٹری کی لینگویج تھی، تو جب جدید یعنی کہ ماڈرن لینگویج جو ہے نا وہ لکھی گئی، ماڈرن عربک لکھی گئی، تو اس کی جو بکس ہیں اس تاریخ کی وہ پورے جو ورلڈ ہیں اس کے اندر جتنے بھی عربک کنٹری ہیں ان کے اندر موو ہوئی، تو وہاں سے پھر ان کا جو ہے نا وہ ریلیشن ایک دوسرے سے بلڈ ہوا، اور پھر اس کی پاکستان کی جو آزادی ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی انٹرنل فریڈم، یعنی کہ آٹونومی بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو انٹرنل فریڈم کے اوپر اگر ہم بات کریں تو داخلی جو خود مختاری ہے، جو انٹرنل خود مختاری ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا۔ دی ندوہ انسٹیٹیوشن kept intact its internal freedom, autonomy and independence of its educational and research surrounding, and in spite the public grant government aid it never bargained the autonomy۔ یعنی کہ ندوہ جو ادارہ ہے، ادارے نے اپنی داخلی خود مختاری جو ہے، آٹونومی جو ہے، اور اپنے جو تعلیمی اور تحقیقی ماحول کی آزادی کو برقرار رکھا، اور عوامی گرانٹ یعنی کہ سرکاری امداد کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے کبھی بھی اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اٹ نیور بارگینڈ اٹس آٹونومی، تو اس نے یعنی کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے اپنی کبھی بھی خود مختاری کے اوپر بارگیننگ نہیں کی، سودا بازی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ ندوۃ العلماء جو ہے اس کی سائلنٹ فیچر ہے، یعنی کہ ندوۃ العلماء جو ہے اس نے اپنی ساخت جو ہے وہ بیرونی جو یعنی کہ امداد ہیں، جو ایڈز ہیں، ان کے لالچ میں آ کر جو ہے نا اپنی ساخت یا اپنے جو انٹرنل افیئر ہیں اس میں کسی کو انٹرپشن کی پرمیشن نہیں دی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہیوج کلیکشن آف بکس، کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ. تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی ایفرٹ بور فروٹ اینڈ a huge collection book was man aged. It include his personal library, the collection of the Nawab Sadiq Hassan Khan of Bhopal and those of Ahmadul Mulk. یعنی کہ مولانا شبلی نعمانی کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے کر آئیں، اور کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے نا وہ مردانہ تھا، یعنی کہ بہت زیادہ ذخیرہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہوا. اس میں ان کی ذاتی جو لائبریری ہے جو بھوپال کے ایک نواب جن کا نام جناب صدیق حسن خان کا مجموعہ اور اماد الملک کا کتاب خانہ جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ ندوۃ العلماء جو ہے اس کو کافی زیادہ ذخیرہ جو ہے نا وہ بکس کی فارم میں جو ہے نا وہ بھی مل گیا تھا. اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس انفلوئنسز یا امپیکٹس آ جاتے ہیں ندوۃ العلماء کے، تو ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دی ندوہ انسٹیٹیوشن بیکاز آف اٹس contact with the Islamic world succeeded in rising such a distinguished teams of authors which did outstanding work in the field of history, biography, literature, and journalism. The most outstanding among them was one سید سلیمان ندوہ. ٹھیک ہے. تو ندوہ کا جو ادارہ ہے علم اسلام سے اپنے روابط کی وجہ سے مصنفین کی ایک ایسی ممتاز ٹیم کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا جس نے تاریخ، سیرت، ادب، سیاحت کی شعبوں میں نمایاں کام کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دارالعلوم جو ندوہ ہے اس کے یعنی کہ کاوشوں سے بہت زیادہ اسکالر جو ہے نا وہ اٹھے، جنہوں نے بہت مہارت کے ساتھ جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر، لٹریچر کے اندر، سیاست کے اندر انہوں نے کام کیا. دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ امنگ دیم واز ون سید سلیمان ندوہ. تو ان میں سب سے جو امپورٹنٹ اور اہم پرسنالٹی ہیں وہ سید سلیمان ندوی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ پہ دیکھیں، دی ندوۃ العلماء اسٹارٹڈ آ میگزین ٹائٹلڈ الندوہ وچ ایکٹڈ ایز اٹس اسپوک مین. ٹھیک ہے. یعنی دارالعلوم ندوہ نے دارالعلوم ندوہ کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا جو اس کے ترجمان کے طور پر کام کرتا تھا. یعنی دارالعلوم کے اندر جو جو چیزیں پڑھائی جاتی تھی یا جو جو چیز موجود تھی اس کے جو فیچر تھے ان کے بارے میں یہ رسالہ جو ہے نا وہ ڈپکشن کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اٹ انفلوئنس دی علماء ان جنرل بیکاز آف اٹس ریلیجیس رائٹنگ. ٹھیک ہے. اس لیے اپنے جو مذہبی تحریروں کی وجہ سے عام طور پر اس نے علماء کو بہت زیادہ متاثر کیا. یہ جو ندوۃ العلماء ہے جو طریق ہے ریلیجیس اسپیکٹ کی وجہ سے اس نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اچھا امپیکٹ جو ہے نا وہ ڈالا ہے. اس کے بعد یہ فورتھ نمبر پہ دی آؤٹ اسٹینڈنگ سروس رینڈرڈ بائی دارالعلوم مصنفین اعظم گڑھ regarding Islamic education and literature need no introduction. This institution too had its origin in ندوہ. یعنی دارالمصنفین اعظم گڑھ نے اسلامی تعلیم و ادب کے حوالے سے جو مثال یعنی خدمات انجام دی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس ادارے کی ابتدا بھی ندوہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. دارالمصنفین علی گڑھ جو ہے اس کی بھی جو بنیاد ہے وہ ندوہ میں ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 5 نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے دی ایجوکیشنل سروسز آف جامعہ عباسیہ ور ہائیلی ویلیویبل ان ساؤتھ ایشیا. جامعہ عباسیہ کی تعلیمی خدمات جنوبی ایشیا میں انتہائی قابل قدر تھیں. ٹھیک ہے. یہ ادارہ بھی ندوہ کا ایک آف شوٹ تھا. ٹھیک ہے. ندوہ تحقیق کے مرکز میں معیار جو ہے نا وہ معمار مولانا شبلی نعمانی تھے. یعنی کہ مین جو کام ہے وہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. ان کی بے مثال صلاحیتوں سے ان کے تمام ہم عصروں کو بہت متاثر کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو خلافت ہے عباسیہ اس کے ڈیوریشن میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور مولانا جو شبلی نعمانی ہیں انہوں نے اس میں
बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, और इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन है, उसको सरवाइव करने के लिए, नई जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए कामयाब हुए। ठीक है, तो ये जी है हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।